को 11 साल जेल में देखा, जिसकी माँ सखर जेल में अपनी नौजवानी में गुजरी। आप कैसे उनको जेल की धमकियों से डराएंगे? नानी पे आपने खुलेआम गद्दाफी स्टेडियम पे हमला किया, जिसके वालिद पे आपने ज़ुबान काटा, गर्दन काटा, जिसके वालदा पे जब वो प्रेग्नेंट थी टीयर गैस आपने चलाया। तशद्दुद से आप कैसे हमें डराएंगे? मौत से आप कैसे डराएंगे उस बच्चा सबको जिसकी नाना को आपने फांसी पे चढ़ा दिया, जिसकी वालदा को बम धमाके में और गन का हमला में शहीद करवा दिया, का एक मामू को आपने जहर दे के मरवा दिया, शहीद कर दिया, दूसरा को टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया। तो आप बेटा को कैसे डराएंगे? हम डरने वाले नहीं हैं। हमने अयूब का आमरीत का मुकाबला किया, हमने ज़िया का आमरीत का मुकाबला किया, हमने मुशर्रफ का आमरीत का मुकाबला किया। एक कठपुतली है, बुज़दिल कठपुतली है। उस बच्चे को मौत से डराते हो जिसने नाना को उसूली और माँ को शहीद देखा। उस बच्चे को मौत से डराते हो कि जिसकी नानी को गद्दाफी स्टेडियम में लाठियां मारी गईं और मामू को जहर दे दिया गया। जज्बात, हकायक और सियासी मैच्योरिटी पर मबनी बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर काबिल तहसीन भी है और मुतासिर कुन भी थी आज। लेकिन नाज़रीन, सियासत की तारीख का हर बाब पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जेलें काटने, जिलावतनी और अपनी जानें कुर्बान करने से भरा तो है। इस माजी से जुड़ा अनफॉर्चुनेटली मिस्टर 10% का किरदार भी बहुत अहम है, जो साबित तो नहीं हो सका मगर इन सियासी अबवाब को गदला ज़रूर करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आज जिस जमात की क़यादत सौंपी गई है, इसमें ना तो वो कद काठ है कि जो ताकतवर इदारों के खिलाफ डट जाए, ना वो जियाला है कि जो अपने खून से सियासत को सींचने का फ़न जानता हो, ना वो मुल्कगीरियत है कि जो नवाज शरीफ जैसे तजर्बाकार वज़ीर आज़म की हुकूमत को ज़ेर करने की ताकत रखती थी। हाँ, अलबत्ता आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सियासी माहौल ज़रूर तख्लीक दे दिया है। इस माहौल को अब अपने हक में साजगार करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को दो आजमाइशों से गुजरना है। नंबर 1, जरदारी साहब की मुबैना करप्शन की जानदार दिफा करना है। नंबर 2, जमात को लड़काना की चंद गलियों से निकाल कर मुल्की सतह पर मुतहर्रिक और मोबिलाइज करना है। ये हालात की आयरनी है कि बज़ाहिर किसी एक फरीक के हक में नजर आता सियासी माहौल तमाम फरीकैन के लिए काबिल आजमाइश है। नंबर 1, हुकूमत के जिसके लिए बजट की मंजूरी आजमाइश होगी। नंबर 2, मुस्लिम लीग नून, मुफाहमत और मियाँ साहब के बयानिए बेअक वक्त रद्द किए जाने के बाद बीच का रास्ता निकालना और साथ ही पीपल्स पार्टी के साथ चलना आजमाइश होगी। नंबर 3, पीपल्स पार्टी के लिए जियालों में जान डालना सबसे बड़ी आजमाइश होगी। नंबर 4, 14 जून को अदलिया की आज़ादी के लिए निकलने वाला वकला एहतजाज और महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का आवाम से राब्ता जमहूरियत के लिए आजमाइश होगी। खबर गर्दिश में ये भी कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी बजट मंजूरी के लिए शराइत रख चुके हैं और उधर ANP सिविल नाफरमानी और मौलाना साहब हुकूमत पर आखिरी वार की धमकी भी दे चुके हैं। सो आज की अहम तरीन खबर जरदारी साहब का गिरफ्तार होना और इसी के साथ ये अपोजिशन के हक में जाना, किस तरह इन मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करेगी हुकूमत वक्त, यही जानने की कोशिश करेंगे। मरियम बीबी के भी बड़े अहम ट्वीट्स हैं आज के, आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर कैड भी रह चुके हैं। हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स। राजा आमिर अब्बास साहब NAB के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, कानून पर गहरी नज़र रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं आप ही से आगाज़ करूँगी। सबसे पहले मुझे एक तो ये बताइएगा कि ये आज का अरेस्ट, 7 बजट, कल क्या एक्सपेक्टेड है प्रोडक्शन ऑर्डर? आप जानते हैं कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तो रेजिग्नेशंस भी तलब कर ली हैं स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के। देखिए, इसका फैसला तो है स्पीकर साहब ने करना है, उनका इस्तेकाक है, वो बुला भी सकते हैं, नहीं भी बुला सकते। शहबाज शरीफ साहब का भी प्रेसिडेंट मौजूद है, उनको भी दिए गए प्रोडक्शन ऑर्डर, उनके भी जारी किए गए। लेकिन कम अज़ कम ये जो केसेस हैं, मैं आज हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब NAB की हिरासत में हैं और ये केसेस PMLN के दौर में, अगर आपको याद हो, 2015-16 में निसार साहब ने इनिशिएटिव लिया और उनका मानना था कि बेनामी अकाउंट्स में काफ़ी जो है बेनामी किरदार मौजूद हैं जिनको सामने लाने की ज़रूरत है। तो आज पकड़े जाने पे जिस तरह अभी वो पकड़े भी नहीं गए, जो कि मैं देख रहा था TV, तो शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा कर दिया जी उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए। आज तो वक्त था शहबाज शरीफ साहब का कहने का कि मैं तो कहता था पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, मैं तो कहता था लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा।
آج تو قوم میں سمجھتا ہوں شوق میں تھی. شہباز شریف صاحب ترجمانی کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر آصف علی زرداری صاحب کے لیے. ہم دکھائیں ذرا یہ بات جو ان کی کر رہے ہیں سر, یہ بات لازمی دکھائیں. یہ سفر جو ہے سڑکوں سے گھسیٹنے سے لے کے سابق صدر آج ان کو بڑے احترام سے کہا پروڈکشن آرڈر کا مطابق ایک ملاحظہ کیجئے. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. زرداری خود سیٹ خالی کر دو, پیسے ہمارے حوالے کر دو, وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بحالی کریں گے. سر بابا اور 40 کروڑ سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. میرا وعدہ ہے کہ ایک ایک پائی ان کی لوٹی ہوئی آپ کی دولت واپس لاؤں گا, آپ کے قدموں میں نشاور کروں گا. زرداری صاحب پہلے آپ اپنی کرپشن کا تو قوم کو حساب دیں. زرداری صاحب آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں, چاہے آپ ڈبا پیر کا چپا پہن کے آ جائیں, آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں. جب ایک شخص اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے اور جب بلایا جاتا ہے, پیش ہوتا ہے, جواب دیتے ہیں, سوال نامے ان کے جواب دی جاتے ہیں, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو قدم نیب کے حوالے سے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. میری گزارش ہے کہ آپ جناب آصف زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کر کے ماضی کی روایات کو آپ برقرار. جی چودھری صاحب, وہ اصول, وہ نظریہ تو اب کہیں نہیں رہا نا, یہ تو سیاست ہے صرف. یعنی کہ کل جس کو گھسیٹنا تھا آپ نے دیکھ لیا, آج وہ کہہ رہے ترجمان بنے بیٹھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو وعدہ تھا, نام بدلنا تھا شہباز شریف صاحب نے. گرفتاری جن حالات میں ہوئی ہے, جو اس وقت ٹائمنگ ہے, یعنی میں آج 2 پروگرام, آج کا دوسرا پروگرام ہے آپ کا, اور مجھے جو بتایا گیا تھا یا جو بات چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ بجٹ, معیشت اور اس کے اوپر لوگوں کی مزید بھی کتنے چیخیں نکلنی ہیں, لیکن سارا گفتگو جو ہے, ساری گفتگو کا محور تبدیل ہو گیا. تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات جو شہباز صاحب کی آپ نے سنائی ہے کوئی بلا جواز ہے. ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کئی دہائیاں ہو چکی ہیں اب, تو ان کے ساتھ ہماری ایک سیاسی پنجہ آزمائی رہی ہے, ظاہر ہے بیانات ہوتے بھی رہتے ہیں, لیکن یہ بات بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں یہ ہمارے دور میں بنے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی پیپلز پارٹی نے ہمیں یا ہم نے اس پارٹی کو کوئی رعایتیں دی ہیں. جب کوئی فیکٹ, پھر وہ آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ, اس کا ایک اور اینگل ہے, میں بڑا مختصر عرض آپ کے دور میں ایف آئی اے سے لے کے بینکنگ کورس میں کیس کیا, اب ادھر آیا ہے. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی شکایت آتی ہے جب ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, تو ہم نے اسے انتہائی ایمانداری کے ساتھ جو کنسرن ادارے ان کے حوالے کی, یہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے. زرداری صاحب نے اگر کوئی کرپشن کی ہے, اگر وہ چیز ان کے اوپر ثابت ہوتی ہے, جو ادارے بھی میرا سوال یہ, اگر کوئی کرپشن تو ضرور ہو. دوسری بات آپ نے کہا جو ترجمانی والی, وہ تو وعدہ تھا کہ میرا نام بدل دینا اگر میں نے پیسے نہیں واپس لایا, ان کے پیٹ پھاڑوں گا. دوسری بات یہ کہ جو ترجمانی والی بات کر رہے ہیں, آج شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہے. جو آپ نے کہا نا کہ آپ دیکھیں ایک بڑی واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ جو نظریہ بدل دیتے ہیں, جو نہیں نظریے کی بات نہیں ہے, حالات اور عہدے, ان آج جن حالات میں اپوزیشن کے خلاف کارروائی یک طرفہ ہو رہی ہے, وہی کیسز کرپشن کے اور اسی سطح کے اوپر, یعنی یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اپوزیشن کے لوگوں کی, آپ یہ دیکھیں کہ ان کی نیب میں انویسٹیگیشن کی سطح کے اوپر یہ سارے موجود ہیں نا, پیش بھی ہو رہے ہیں, نیب کے پاس جا بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. حکومت کے لوگوں کے خلاف بھی یہ اٹھائیں گے, ان سے بات کریں گے. بالکل, منسٹرز کے خلاف اسی سطح پہ کیسز ہیں, وہ اریسٹ نہیں ہو رہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا ویلڈ ہے. آج پی ایم ایل این کو, آج متوالوں کو خوشی ہے یا غم ہے, یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے. آج یہ 30 سال سے ہم سن رہے ہیں نا, غم والی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. خوشی ہے کہ اریسٹ کیا گیا زرداری صاحب کو. جی کہ زرداری صاحب ہوں, میاں نواز شریف ہوں, میاں شہباز شریف ہوں, ان کے وزراء ہوں, علیمہ بی بی ہوں, خود پرائم منسٹر ہوں, سب کا احتساب ہونا چاہیے, بے لاگ ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے. اور آپ کے موقف پہ اگر آج اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے اداروں کی جانب سے, تو آپ کو خوشی ہے؟ دیکھیں, ہمیں خوشی والی بات نہیں ایسی کہ ہم کو آپ وہ نکلوانا چاہ رہی ہیں. میں تو سمجھنا چاہ رہی ہوں ہو کیا رہا ہے سر. ایک ہوتی ہے سیٹسفیکشن کہہ لیں, اپوزیشن میں, متحدہ اپوزیشن میں اس وقت جو اضطراب ہے وہ اس بات کا ہے کہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہماری پارٹی کا ایک آفیشیل ورژن ہے, موقف ہے ہمارا, کہ آپ پن پوائنٹ کر کے ہراسمنٹ پھیلانے کے لیے اپوزیشن کے لوگ تو گرفتار کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں لیکن وہی الزامات آپ کے اپنے منسٹرز کے اوپر ہیں
اور وہ گرفتار نہیں ہو رہے. وہ بالکل بات بجائے, مگر پیپلز پارٹی کے دور میں کرپشن ہوئی, کرپشن اگر ہوئی تو ثابت ہو جائے گی نا. اوکے, جو ہمارے پاس جو تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. ہاں نہیں, ہمارے نوٹس میں جو چیزیں آئیں ان کے مطابق اداروں کو ہم نے کہا انہوں نے اپنی پروسیڈنگز کی ہیں. انیشیٹ آپ کریں, چور آپ کہیں, لفنگے اور علی بابا 40 چور آپ کہیں, پیٹ آپ پھاڑیں, گھسیٹیں آپ, انیشیٹ آپ کریں, فائنلی جب وہ اور آپ کہیں کبھی. گزارش یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا عدالتوں نے اور انویسٹیگیٹنگ اداروں نہیں ہوتا ہے کہ کس نے کتنے پیسے کھائے ہیں, کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل صاف شفاف طریقے سے میرٹ کے اوپر کارروائی. 5 بار زرداری صاحب کی ضمانت میں توسیع ہو جاتی ہے, 1 بار ضمانت ضبط ہوتی ہے, مگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. نہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور کیسز آپ کے بنائے ہوئے ہیں آپ کے دور کے. عدالت نے یہ نہیں کہا ہے آپ کو کہ جاؤ زرداری صاحب کو گرفتار کرو. اگر کہا تو آپ کے پاس آرڈر آیا ہوگا, مجھے بتائیں. میں نے تو نہیں پڑھا کہ عدالت نے کہا کہ آج ان کو گرفتار کرو. آج نہیں تو کل نہیں, تو صاحب ہونا تو تھا, ضمانت ضبط ہو گئی ہے نا. نہیں دیکھیں, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ مجھے لگ تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ اصول نظریہ کہیں نہیں ہے. ایسا ویسے بہتر طور پر روشنی ڈالیں گے. عدالت کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے, عدالت آپ کو ایک حد تک پروٹیکشن دے دیتی ہے. اگر عدالت اپنی پروٹیکشن ہٹا بھی لیتی ہے, جو یہ ضمانت جس کو ہم کہہ رہے ہیں, تو اس کے بعد گرفتار کرنا یا نہیں کرنا, آپ کو یہ بندہ چاہیے انویسٹیگیشن کے لیے یا نہیں, یہ پروروگیٹو نیب کا ہے, یہ نیب کا اختیار ہے. اور ایک بندہ اگر بار بار آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو اسے کس لیے گرفتار کیا گیا ہے. میں نے اس لیے لنک کیا کہ انہی سٹیجز کے اوپر جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے کیسز انہی سٹیجز کے اوپر ہیں, لیکن نیب انہیں گرفتار نہیں. راجہ صاحب یہ سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ زرداری صاحب نے کرپشن کیا ہے. اور بھائیوں میں زیادہ نہیں تنگ کرنا چاہتی ہوں, میں پوچھ لیا کتنا پوچھے تو ثابت کریں نا, کیوں نہیں ثابت کریں. زرداری صاحب سچے ہیں یا شباشی صاحب سچے ہیں, یہ فیصلہ ہونا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, پیٹ پھاڑوں گا. دیکھیں آپ کو اس سے زبردست کلپ اس ہمارے دور میں جو ہمارے پاس کمال کے کلپ آپ نے دکھایا, کلپس نے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا, قوم کی آنکھیں کھول دی. بلا جواز بحث ہے یہ نظریہ کا. شباشی جی نے کیا کہا زرداری کے بارے میں, زرداری نے کہا کہا. آپ نے جن وزراء کے بارے میں ڈار صاحب چور کا نظریاتی ادھر کوئی نہیں ہے نا. پنجاب کا ڈاکو, سر پنجاب کا ڈاکو آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, ہم تو جواب دے دیں سندھ کے کراچی کے قاتل آج آپ کی حکومت چلا رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ نظریاتی ادھر کوئی نہیں ہے, میں تو کہہ ہی یہ رہی ہوں. مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس دکھنے میں لگ رہا ہے نا, یہ تو پہلی گرفتاریاں ہو جانی تھی اگر یہ چودھری نثار صاحب کو نہ دباتے. یہ سبمٹ بینک کی آڈٹ رپورٹ تو پڑھے, یہ تو انہوں نے دبا دیا تھا کیس, کمیٹی پاؤ, اسٹیٹ بینک کو کہا گیا, سب کچھ ہوا. تو یہ اب سب کچھ جب قوم کے سامنے آئے گا پتہ چل جائے گا. یہی وہ مکمکا تھا اصل میں, جو ہم کہتے تھے نا یہ مکمکا تھا ان کا آپس میں, یہ وہ اب قوم کے سامنے آ رہا ہے. تو راجہ صاحب یہ وارنٹ انکوائری انویسٹیگیشن کے دوران جاری کیا جاتا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر میں ڈیٹیلز اور کرونالوجی آف ایونٹس بھی دیکھ رہی تھی کہ اس کیس کی عبوری ریفرنس جو ہے وہ تو احتساب عدالت میں آ چکا ہے, رائٹ, آئی ایم کریکٹ, رائٹ. تو اب مجھے بتائیے کہ جب معاملہ عدالت میں ویسی زیر سماعت ہے تو پھر ابھی یہ اس اور وہ پیش بھی ہو رہے ہیں, تو یہ کیا اریسٹ کا کیا تک تھا؟ جی, ایک تو یہ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, تو وہ کیس یہ نہ کہا کریں. وہ کیس ہمیشہ جب عدالت میں جاتا ہے نا تو وہاں پہ کچھ ہمیں اس طریقے کے ایویڈنس نظر نہیں آتے. شہباز شریف صاحب کے کیس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, وہ نیب والے آ کے, اور اس کے بعد نیب نے جو اس میں تفتیش کی ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ابھی بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کا کام صرف ریفرنس فائل کرنا یا کسی کا انکوائری شروع کرنا نہیں ہے, آپ کا کام ہے شواہد اکٹھے کرنا, ایویڈنس الگ کرنا اور اس کے بعد پروسیکیوٹ کرنا. تو نیب کو اب اریسٹ سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس پرپس کے لیے انہوں نے آج انہیں اریسٹ کیا ہے وہ لائیں. اب آپ کا ہے کہ جی عبوری ایک انٹرم وہاں پہ انہوں نے داخل کر دیا ہے, وہ عبوری اسی لیے کیا ہے کیونکہ زرداری صاحب سے فردر انویسٹیگیشن کرنی ہے. اب اس میں ایک چیپٹر تو ہے کہ جناب یہ جو ان سی اکاؤنٹس کے قصے ہیں, اس کے بعد وہ جو اومنی گروپ ہے اس کی وہ جو شوگر ملز ہیں, آیا وہ ان کی اپنی ہیں, آیا وہ بے نامی ہے, وہ اس کا اصل مالک کوئی اور ہے, کیونکہ اومنی گروپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹریول کرتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں. وہی تو کہہ رہی زیر سماعت ہے ابھی عدالت میں, وہ پیش ہو رہے ہیں. انہوں نے تو اپنے ای سی ایل کے اوپر نام ہٹانے کو کنٹیسٹ نہیں کیا پچھلے 8 ماہ میں. یہ اکثر یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں نیب 10 دفعہ بلاتی ہے, ہم ہر پیشی پہ جاتے ہیں, ہم تو تعاون کر رہے ہیں. یہ تعاون نہیں ہوتا. پیش ہونا آپ کو وہ چائے کے کپ کے لیے نہیں بلاتے, وہ آپ کو ایک سوال نامہ دیتے ہیں, آپ سے کوسچنز پوچھتے ہیں, ان کا جواب آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے, میرا وکیلی عدالت میں دے گا. تو جب آپ یہ والا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں پیش تو ہو جاتے ہیں. تو اس پرپس کے لیے نیب انہیں اریسٹ کرتی ہے. اور نمبر 2 یہ بات درست ہے کہ پیرلل کیسز گورنمنٹ کے بھی چل رہے ہیں,
انہیں بھی اریسٹ ہونا چاہیے, یقیناً اریسٹ ہونا چاہیے. اور اس میں تھوڑی سی جلدی اس لیے ہے کہ یہ کیس سپریم کورٹ نے 2 ماہ کی ڈائریکشن دی تھی, اور ان کو ڈائریکشن دی تھی نیب کو کہ آپ جلدی سے یہ کیس 2 ماہ کے اندر انویسٹیگیشن کمپلیٹ کیجئے, اور اگر کیس بنتا ہے تو ریفرنس فائل کیجئے, اور اگر نہیں بنتا تو اس کو ختم کیجئے. تو پرہیپس اس ڈائریکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیب نے یہ سمجھا کہ وہ ٹائم لائن ہے تو ان کو اریسٹ کیا. ادروائز دیر از نو کیول کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, کرپشن کو روکنا ہے, تو وہ چاہے پی ٹی آئی کے ارکان کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کے ہو, نون لیگ کے ہو, اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اچھا, سو ایک وقفہ لے لیں کہ شیلا رضا بی بی آپ کی طرف بھی میں آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج بڑا 2 ٹوک کہا بلاول صاحب نے کہ یہ ملک تو کون چلا رہا ہے, وہ سب جانتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہی سب کو چلا رہی ہے, کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق. یہ اینٹی ڈیموکریٹک فورسز جس کو قرار دیا جاتا ہے, یہ تاثر کیوں بھر رہا ہے کہ ان اریسٹ کے پیچھے یہ قوتیں؟ ایک وقفے کے بعد بھی اور پھر اتنا بڑا چیلنج, بلاول صاحب پہلی دفعہ اپنے والد اور پھپھو کے سائے سے نکل کر اب پارٹی کو لیڈ کریں گے, تو جیالے کے اندر کیا وہ حرکت ڈال دیں گے, اس کو موبلائز کر سکیں گے؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. شیلا بی بی 5 بار ضمانت میں توسیع ہوئی ہے, 1 بار ضبط ہو گئی ہے, کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات جچتی ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا, اور دوسرا یہ اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کا یہ تاثر دیا جانا کہ یہ ہیں ایسے اریسٹ کے پیچھے, اور اب تو کھل کے بلاول صاحب آج آگے کہ ملک کون چلا رہا ہے, کیوں؟ اچھا, یہ بات تو کوئی نئی بات نہیں ہے, اور پہلے دن ہی چیئرمین بلاول نے سلیکٹ, وزیر اعظم سلیکٹ کہا تھا, تو اس کو کوئی یہ چھوٹا سا 1-2 الفاظ کا مجموعہ تو نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری ایک بات نکلتی ہے. سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ الیکشن ہوا. اب دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں, JIT بنی ہے, اور اس دوران تو گرفتاری نہیں ہوئی, اور ابھی یہ تحقیقات کیا مکمل ہو گئی ہیں, JIT نے رپورٹ دے دی ہے, تو بہت اچھی بات ہے, گرفتاری ہو گئی. چلے, مبارک ہو آپ لوگوں کو, سب کو مبارک ہو. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آج عمران صاحب کا مقصد بھی پورا ہو گیا حکومت کا, کہ آج ہم اس پہ نہیں بات کر رہے, آج ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ بھائی حکومت اپنے تمام معاشی اہداف پورے نہیں کر سکی. آج ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ اقربا پروری کہاں تک پہنچ گئی, کس کس سے اپنے مقاصد کے حل کے لیے کس کس کو کہاں کہاں لگا دیا گیا. آج ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ بلوچستان کے کتنے منصوبے جو ہیں وہ سب سے بڑا رقبے والا صوبہ ہے اس کے روک لیے گئے. آج ہم اس پہ بھی بات نہیں کر رہے, نفیس لوگ بھی اس پہ بات نہیں کر رہے کہ نون لیگ کے چلتے ہوئے منصوبے رک گئے, 162 ارب روپے میں سے کچھ بھی نہیں ملا. آج دردمند لوگ یہ بھی نہیں بات کر رہے کہ نئے بجٹ میں میمن ڈیم پہ پیسہ نہیں رکھا گیا. کیا سب سے بڑا مسئلہ آصف زرداری تھے؟ کیا کل سے آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹائمنگ جو ہے یہ حکومت نے بجلی کے بلوں میں کمی آ جائے گی, کسی طرح کے بالکل بجٹ کی شام ہو جائے؟ یہ تو ان کے بیانات سے پتہ چل رہا تھا, کل ہی انہوں نے کہہ دیا تھا, پھر دوست عاشق اوان صاحبہ نے, اور ان کو تو سب پتہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہ تمام میرے ساتھ پروگرام میں نظام کے اوپر بھی عثمان ڈار صاحب ہے. بہت ساری دفعہ انہوں نے کہا ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو بیچارے چیئرمین نیب کے ساتھ یہ ہوتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ میں حکومت گر سکتی ہے ان کے منسٹرز پہ اگر بات ہو. تو عمران صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ 14 ارب روپے سے جو آپ نے بات شروع کی تھی, وہ 1.5 کروڑ کی ٹرانزیکشن کسی نامعلوم کمپنی سے اس میں آصف زرداری کے کمپنی میں آئے, تو یہ 1.5 کروڑ پارٹی فنڈنگ کیس کتنے کا ہے, معلوم جبا کیس کتنے کا ہے, 3 کروڑ کی بات ہو رہی ہے, پہلے اربوں کی بات ہوئی تھی. ابھی راجہ صاحب اس کی تفصیل بتائیں گے, مگر بی بی مجھے بتائیے یہ پہلی بار ہے کہ اب بلاول اپنے والد اور پھپھو کے سائے سے ہٹ کے آؤٹ آف دیئر شیڈو اب پارٹی کو لیڈ کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیالوں میں وہ جوش اور ولولہ پیدا کر دیں گے جو جیالہ اب وہ ایک ایٹ لیسٹ پنجاب کے اندر جو وہ کنیکشن لوز کر بیٹھا ہے, جس صوبے کے اندر زرداری صاحب کی شکل ہٹا دی جاتی ہے پوسٹرز کے اوپر سے, ٹکٹ کوئی نہیں لے رہا تھا پچھلے الیکشن سے, کہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, بلاول لیڈ کر پائیں گے, اب جیالے کو بھی متحرک کر دیں گے؟ جان ایلیا بہت بڑے ہمارے شاعر تھے, کلام آج بھی زندہ ہے تو وہ زندہ ہیں,
ایک شعر ہے, مجھے تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. تو اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لینا ایک الگ بات ہے, اور پارٹی کے ڈیسیشنز ایک الگ بات ہے. اب جس کا کوئی خاندان ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو, اس کے لیے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ چیئرمین ہیں اور وہ ڈیسیشن لیتے ہیں. اب ایکٹیویٹ کرنا تو بہت آگے کی بات آپ نے کر دی. آج کہیں بھی, آج کسی بھی شہر میں کال نہیں تھی. پنجاب میں بھی لوگ خود نکلے, سندھ کے صدر نثار کھوڑو, کراچی کے صدر سعید غنی, کراچی کی خواتین کی صدر شاہدہ رحمانی, یہ سب اسلام آباد میں. کراچی میں بھی مظاہرہ ہوا. ابھی کہیں ہم نے نہیں کیا. دیکھیے کراچی میں, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بشمول سندھ کے کراچی سمیت کسی بھی جگہ گو بلاول گو نہیں ہوا جیسے نتھیا گلی میں ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ ہو رہا ہے. یہ فرق ہوتا ہے الیکٹڈ اور سلیکٹڈ میں. یہ تو اپنے صوبے میں آپ کے لیے اور چیزیں ایڈ کر لیں ڈار صاحب. آپ کے لوگ جاتے ہیں کو بکلا عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلیں گے, اوپر یہ تیل چھڑک دیا, اپوزیشن بھی اب ساتھ نکلے گی. اپوزیشن میں تو جو بات ہے میں کر رہی ہوں, اور میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی سے ڈرا گیا, اور پہلے بھی بی بی صاحبہ کو ایکٹیو نہ رہیں, اچھے ڈیسیشن نہ لے سکیں, زرداری صاحب کو نشانہ بنایا گیا. اور اب جس طرح سے بلاول نوجوان قیادت نئے دور کے تقاضوں کے مطابق سامنے آ رہی ہے, لوگ پریشان ہیں. مجھے آج میں آپ کو ایک بات سچ بتاؤں, میں بہت متاثر ہوئی بلاول کی تقریر سے. انہوں نے نانا کا, نانی کا, اپنے ماموں کا, اپنی والدہ, سب کا حوالہ دیا. بہت میچورٹی تھی, بہت حساسیت, سینسٹیوٹی تھی, اینڈ آئی واز ریئلی ٹچڈ آنیسٹلی. مگر بی بی کیا اس کو کرپشن کا دفاع بھی سمجھ لیا جائے, مبینہ کرپشن میں کہوں گی آف کورس, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایک بھاری قیمت چکائی ہے بہرحال, لیک آف منی ٹریل ہو ادھر یا آپ کے اکاؤنٹس کا حوالہ ہو. یہ 3 کروڑ ہیں ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگ جس کا آج ذکر ہو رہا ہے, جس کے اوپر اریسٹ ہو رہا ہے. آپ کے اربوں روپے پہ مبنی پروجیکٹس ہیں معلم جبا کے. آپ کے سٹنگ وزیر پرویز خٹک ہوں, آپ کے چیف منسٹرز ہوں, آپ کے ایلائز ہوں, خسرو بختیار ہو, ادھر کہیں ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. گورنمنٹ کو دوائیوں کا سکیم ہوا ہے, دوائیوں کا ادویات جو انہوں نے پیسے مہنگی کی ہیں دوائیاں. شائلہ کہہ رہی تھی کہ انہیں گو بلاول گو کی آواز نہیں سندھ سے آئی. میں ان کو پی ایس ایل فائنل کی ویڈیو کلپ بھیج دوں گا جہاں دیکھتے ہی بلاول کو کراچی اسٹیڈیم گونج اٹھا تھا. وہ متحدہ کا چیلنج ہے. آپ ابھی اپنی خیرادہ کی, اصل بات وہ نفیس لوگ تھے, مجمار وکلا کو بھی متحرک کر دیا. بھائی وہ نفیس لوگ تھے. اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہ فیصلہ کرنا ہے نیب نے, کس کو پکڑنا ہے, کس کے سر. آپ کی کابینہ نے چند دن قبل یہ بات آئی کہ یونیفارم اکاؤنٹیبلٹی فار آل اکراس دا بورڈ اکاؤنٹ, کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے سر, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اریسٹ, ابھی ایک خصوصی MOU سائن کیا ہے آپ نے UK کے ساتھ ڈار کو واپس لانے کے لیے. مشرف از ناٹ یور پرائرٹی. نہیں, آپ از دیر یونیفارم الگ ہوتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی الگ ہوتا ہے. پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ذاتی طور پہ تو آج جس طرح کی معاشی دہشت گردی ان دونوں جماعتوں نہ آپ کے وزراء پہ نہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, نہ پرویز مشرف کو لانا پرائیورٹی ہے. یہ سارا فقط ایک اتفاق ہے کہ ان کے کھاتے کھلے جا رہے ہیں. بابر روان جا رہے ہیں, کیسز کا سامنا کر رہے ہیں, کون نہیں کر رہا ہے. دیکھیں یہ تو نیب نے پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے, حکومت نے سیٹ نہیں کرنی ہے. اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو. ہمارے جو اراکین ہیں نیب وہی کرے گی جو آپ چاہتے ہیں. لگایا جا رہا ہے. بات یہ ہے نہیں, پہلے تو یہ اپوزیشن والے ایک بیانیے پہ رہے نا, یہ کہتے ہیں جی عمران خان اور نیب کا چولی دامن کا ساتھ ہے. چند روز قبل پوری قوم جانتی ہے, مبینہ ویڈیو آ جاتی ہے چیئرمین نیب کی, کہتے ہیں یہ عمران خان نے نکال دیا, یہ نیب کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں, لپیٹنا چاہتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں جی وہ گھر بھیجنا چاہتے ہیں چیئرمین کو, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اسی چیئرمین سے یہ ہمیں پکڑوا رہے ہیں. ایک انٹرویو بھی ہے نا جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 2-3 اریسٹ کر دیا آپ کی حکومت نے 4 دن رہنا. انٹرویو میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈیل کی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. وداؤٹ فیئر اور فیور ہونا چاہیے نا, رائٹ راجہ صاحب, آئی ایم کریکٹ نا. محرم پورے ہو رہا ہے اکراس دا بورڈ. جہاں دیکھیں وہ تو اب نیب نے کرنا, نیب بنائی کس نے ہے؟ ان دونوں نے بنائی ہے نا, ہم نے بنائی ہے. ایک منشی تک نہیں ہم نے نیب نے رکھا. یہاں تو یہ دونوں جماعتیں قوم سے معافی مانگے. اگر نیب کا پروسیس اتنا ویک ہے, اس کے اندر ابھی بھی اگر کچھ قانونی لکونز ہیں, تو یہ کیوں نہیں 10 سال رہے ہیں, 5 سال یہ رہے ہیں, 5 سال یہ رہے ہیں. انہوں نے جو CEO جو بڑی دہائی دیتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی, اس میں انہوں نے احتساب کمیشن کی بات کی. ڈیپٹی چیئرمین کون ہے؟ جو بھی ہیں حسین اصغر. جی جی, کس نے لگائے ہیں؟ کس نے لگائے ہیں؟ جو بھی ایک طریقے کار ہے میں نے نہیں لگائے. تو میں نے بھی نہیں لگایا نا, میرے کوئی وہ معمولات چچا بات نہیں ہے. میں نیب کی سفارش پہ پریزیڈنٹ انہیں اپوائنٹ کرتے ہیں جی, رائٹ.
ناؤ جو آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ جو سٹنگ منسٹرز ہیں، چونکہ وہ بہت اہم پورٹ فولیوز لائک ڈیفنس اور اس قسم کے ان کے کیسز ہیں، ان کے کیسز ڈیسائیڈ کریں. یہ نہیں بیلنس آؤٹ، بنتا ہے تو پکڑ لیں، نہیں بنتا تو ختم کریں، لیکن پرائورٹی رکھیں کہ پہلے ان کے کریں، کیونکہ یہ ہم پہ رول کر رہے ہیں. کل کو اگر ان کا کیس بنتا ہے تو پھر ان کو کس نے اتنے نواز شریف کے خلاف بھی یوز کیا گیا تھا نا پیناما میں، جو جج صاحب بھی تھے، سب تھے، ہم نے کہا احتساب اوپر سے شروع ہوگا. یہ نیب کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے سب سے پہلے. آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. اور اس کے بعد دو مسئلے، ایک تو مریم بی بی کی بھی ٹویٹس ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے. وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جس طرح سے ایک جوائنٹ اپوزیشن، وہ صرف جوائنٹ اپوزیشن نہیں ہے، یہ آگے کا لاہے عمل جو ہے، لگتا ہے کہ سب ساتھ خون معاف کر دیے گئے ہیں دوسرے کو. اور ساتھ ایک استغاثے کی بات کی تھی راجہ صاحب نے. اگر if you go by the past جو روایتیں رکھی گئی ہیں اس ملک میں، this will be business as usual. ایک خصوصی رپورٹ زرداری صاحب کے اوپر ہی آپ کو وقفے کے بعد دکھاتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. مریم بی بی نے ٹویٹ کیا آج اریسٹ کے بعد کہ جب ساری قومی اپوزیشن کو جعلی احتساب کا شکار بنا دیا جائے تو پوری قوم کی نظریں انصاف کا جھنڈا اٹھائے ججوں اور کھرے انصاف کا حلف لینے والی عدلیہ پر جم جاتی ہیں. جنگل کے قانون اور مہذب ریاست میں یہی فرق ہوتا ہے. سر یہ تو بخ سے بھرے ہوئے تھے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ میرا خیال ہے یا تو آج مشکل ہو رہی ہے، وہی پاکستان پیپلز آج بہت پارٹی مشکل ہو رہی ہے. نہیں تیاری تو ہم نے واقعی بجٹ کی تھی، لیکن آپ نے ویل ڈیفلیکٹ کی ہے، کیا کہتے ہیں وہ استادی ٹھمکا سر، استادی ٹھمکا مارا ہے. پورا موضوع ہی آپ نے تبدیل کر دیا. یہ تو آپ کو اپریشیشن کے حقدار ہیں یہ. لیکن گزارش یہ ہے جی، وہی پیپلز پارٹی ہے تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دہائیوں سے ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے آئے ہیں، سیاسی ہماری ظاہر ہے حریف ہیں. انہی کے ساتھ اے آر ڈی بھی بنتی ہے، انہی کے ساتھ الائنس آف ریسٹوریشن فار ڈیموکریسی بنتا ہے. پھر انہی کے خلاف جھوٹ بھی بولتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں سیاست کا حصہ ہوتی ہیں. نہیں سر، کسی کو جھوٹ چور اور سر نہیں سر، نہیں میں اس کا جواب دینا چاہنا جھوٹا چور کہنا تم کبھی صاف ہی نہیں ہو سکتے، تم جو پہن لو تم آ جاؤ، تم پہ بے اعتبار ہی نہیں ہو سکتا، تم ملک کو لوٹ چکے ہو. دس ناٹ سیاست. آپ یہ چاہتی ہیں کہ جلسے کی ان تقریروں کو عملی جامہ پہنایا جائے؟ نہیں سر، آپ یہ یا تو تب آپ جھوٹ بول رہے تھے، غلط بیانات دے رہی تھی آپ کی قیادت، بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کمپرومائز کر رہے ہیں. اگر کچھ معلومات جو ہمارے پاس آئیں، شکایات آئیں، اگر ہم ان پہ پردہ ڈالتے ہیں تو ہم قومی مجرم ہوتے ہیں. یا تو کل جج غلط تھے یا تو آج بڑے پارسا اور اچھے ہیں. ایک فیصلہ تو کرنا ہوگا نا سر. آپ مجھے یہ بتائیں، ہر موڑ پہ نہیں بدل سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں، باقاعدہ ایک ریفرنس دائر کیا حکومت نے، اس کا مطلب کوئی شکایت ہے کسی جج سے؟ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ کچھ وکلا نے ابھی اپنا ورژن دیا ہے، باقی جج صاحبان اس کا فیصلہ کریں گے، کاؤنسل میں ہوگا نا، بالکل وہاں پہ ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ججز کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہو سکتی؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، آپ بھی روشنی ڈالیں بھیج دیتے کسی بات کہ ایک فیصلہ ہائی کورٹ سے میرے خلاف آتا ہے، آقا بنے بیٹھے ہیں، نہیں سننا میری عرض تو سننا، کیونکہ آپ نے بڑی سیریس بات کی ہے ججز کی. ہائی کورٹ سے فیصلہ میرے خلاف آتا ہے، ابھی میرا خیال ہے فیصلے پہ دے، فیصلہ تو اس پبلک پراپرٹی، فیصلے پہ رائے دے. جب سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ سے فیصلہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز سے مجھے انصاف نہیں ملا نا، مجھے انصاف ملا سپریم کورٹ سے. تو یہ ہوتا ہے. ابھی صاحب بتائیں، ہم ہر کیس میں لکھتے ہیں، پھانسی کے کتنے مجرم ہم ہر کیس میں لکھتے ہیں the honorable court has heard کہ اس نے غلطی کی ہے یہ فیصلہ دیتے ہوئے، لیکن جج کا نام نہیں، جج کا نام نہیں مجھے نا. بات یہ ہو رہی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو رانگ سائیڈ آف ہسٹری نہیں چلنا. پہلے چڑھ دوڑے جو شکایات تھیں فیصلوں میں وہ تھی، ہمیں بالکل رہی ہیں. ایوب صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا سجاد علی شاہ کو جیل میں دیکھنا چاہتے تھے نواز شریف، ایون اف فار ون نائٹ، فقط ایک رات بھی ہو اس کو اندر ضرور ڈالو، اس کو کسو ذرا. یعنی کہ کبھی تو رائٹ سائڈ آف تاریخ آنا نا. مورخ بھی لکھتا ہے نا سر. یہ شہرہ بی بی آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپوزیشن کا الائنس جو ہے ایجنڈا ٹو ایجنڈا ہوگا. جیسے ہم نے کہا کہ مہنگائی کے اور بڑھتے ہوئے بلز اور ان کے خلاف ہم بیٹھیں گے ساتھ اور آگے بڑھیں گے. ایجنڈا تو ہمارا یہ کبھی الائنس نہیں ہوگا کہ ہمارے ایک دوسرے، یہ کسی کا ایجنڈا نہیں ہے. ویسے مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں، میں نے بڑی دیر مبارک بات. آج کیوں نہیں ہمارا کبھی اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو مقدمے ہیں ہم اس میں یونائٹ ہو کر اداروں پر پریشر ڈالیں.
देखिए हमारा इस पे नहीं होगा, इस पे अलायंस नहीं होगा हमारा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि काश हमारा प्रोग्राम, कल बजट है, आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो गए, सबको पता था करेंगे ये लोग, हमारा प्रोग्राम इस पे क्यों नहीं हो रहा कि हुकूमत अपने तमाम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही? नहीं, नाकाम रह चुकी है, बिल्कुल होगा बीबी। बहुत सारे ये मलबे हमारा प्रोग्राम इस पे होना हो, मगर ये बयानियां आप जरूर होगा बाहर निकलने के लिए। ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। देखिए बयानिया तो होगा, आप एक साल में दोबारा फेल हुए ना, मगर सर एक सेकंड, परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड ले आए ये आप मुझे बात ही नहीं करने देती, प्रोग्राम में क्यों ले रही हैं मुझे? जी जी बताइए बताइए बताइए। आप बात ही नहीं करने दे रही, मुझे प्रोग्राम में क्यों ले रही हैं? नहीं नहीं, आपकी बात समझ गए ना, बात आपकी समझ गए कि यानी कि टॉक अबाउट बजट, टॉक अबाउट इकोनॉमी। नहीं, मेरी बात को जाना चाहिए ना, मुझे टाइम मिलना चाहिए। मैं 1 घंटा बैठ रही हूँ इसमें, समझ रहे तो फिर मैं ट्वीट कर देती हूँ। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कोई कुर्बानी के बकरे नहीं हैं कि हमारा जुडिशल मर्डर कर दिया जाए। हम कोई कुर्बानी के बकरे नहीं हैं कि वो जो मुशर्रफ साहब हैं वो बार बार बीमार हो जाते हैं और हमारी जो लीडर हैं उनको जो है तालिबान से साजिश करके मरवा दिया जाए। हम कोई कुर्बानी के बकरे नहीं है कि हमारे वज़ीर आज़म को भेज दिया जाए, हमारे जरदारी साहब को 11.5 साल जेल में रखा जाए। हम क्यों नहीं एहतजाज बुलंद करें? हम तो एहतजाज इस पे बुलंद करना चाह रहे थे कि कर्ज़ों की बात आती है तो आप कहते हैं कि पिछली हुकूमत का कारनामा है। भाई आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसमें हमारा क्या कसूर है कि ज़रई शोबे की पैदावार? मैं तो यही तो शो कर रही हूँ कि कुर्बानी के बकरे नहीं हैं आप लोग, तो आप कहती हैं ये बात ना करो। इसमें ऑपोजिशन ने क्या मलबा डाला आप पे? नहीं, हम कर लेंगे ना, उसको तो हम अदालतों में पेश कर लेंगे। एक बयानिया है वोट को इज्जत दो, बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं, एक बयानिया है कि मुआशी बदहाली है, मगर इस सब के नीचे हम अदालतों में एक मुमासलत एक है, हम अदालतों में उसे फेस करेंगे, करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद ये बताओ कि ज़राई पैदावार कैसे बढ़ाओगे, इसमें हमारा क्या कसूर था? जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद ये बताओ कि तुमने पेशावर तालीमी बजट को क्यों काट दिया? जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद ये बताओ कि चौथा बजट है, आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हो? जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद तुम ये बताओ कि तुमने जो है CPEC के मंसूबे बलोचिस्तान में कैसे कम किए? सिर्फ ये बता दो हमें कि इस गिरफ्तारी के बाद समझ यानी 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जाओगे उसके वोट को इज्जत दो, ये बयानिया ओवरराइडिंग है। मैं समझ गई बिल्कुल आपकी बात है, और ये लेजिट सवाल है, ये उठाएगी आपने सर। ये मुआशी बदहाली भी इतनी है कि लेजिटिमाइज होंगी इनकी तहरीक, अब जिस तरह की भी ये चाहें लेजिटिमाइज कर देंगे। मगर मुझे राजा साहब से एक बात पूछ रहे थे पहले, ये बताएं बेल कब तक हो सकती है, कब तक अंदर रहने के चांसेस हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है इस हवाले से? देखिए 2 बातें हैं। एक बात थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, ये जो बात हो रही है कि टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन महज जो डायलेमा हमारी कौम का है वो ये है कि क्या वजह है कि इस मुल्क में जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे वो इस वक्त करप्शन में जेल के अंदर हैं? क्या वजह है कि जो इस मुल्क का सदर रहा वो इस वक्त दूसरी दफ़ा केसेस में अंदर है? हमें ये चीज़ें नोट करनी है। 11.5 साल भी रखा था जेल में। 1 सेकेंड रुक जाएं, वो साबित का भी पता है, वो एविडेंस भी हमें याद है, वो 11.5 साल में भी याद है, सब पता है। कुव्वतों की बात नहीं हो रही, मैं तो बात कर रहा हूं जर्नल के। इस मुल्क में जो बात चल रही है कि 3 दफा कई वजीर आजम, 3 दफा के वजीर आजम जेल में है, इस मुल्क के एक्स प्रेसिडेंट इस वक्त जेल में है। दिस इज पॉसिबिलिटी। आप आ जाए बेल की बात, बेल का इसमें तरीके का है ना, आपने भी कहा पहले भी साबित नहीं हुआ। देखिए मैं अदालतों की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल बातें नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एज ए कौम हमको सोचना चाहिए। नंबर 2 आ जाइए बेल की जो बात है। बेल की बात यह है कि कल उनको पेश किया जाएगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नैब के पास 90 डेज तक रखने का होता है फिजिकल रिमांड। तो वो उनका फिजिकल रिमांड लेंगे और जब तक अदालत 90 दिन तक उन्हें रिमांड देती रहेगी, तो रिमांड के बाद, रिमांड के दौरान जमानत नहीं हो सकती। जब ये 1 महीना 2 महीने के बाद रिमांड खत्म होगा, वो जेल जाएगा। बड़ा इन्होंने बात सही है शैला बीबी आपकी, मगर ये सिस्टम करेक्शन कर रही है। 11.5 साल जरदारी साहब से सैफुर रहमान साहब जुबान तक काटी, आज वो इल्तिजा कर रहे थे स्पीकर साहब से कि जी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी भाई साबित क्या किया? आप गिला करें तारिक फजल चौधरी साहब से, मुझसे गिला ना करें। हमने नहीं रखा जरदारी साहब
کو نون لیگ نے رکھا 11.5 سال. تمام ایپیسوڈ پہ زرداری صاحب کی گرفتاری ارزن کے بچے نے پاؤں میں معافی مانگی تھی کہ حکومت جو ہے, حکومت بجائے اس کے کہ جو بھی یہ ورژن آ رہا ہے, آپ کے پروگرام میں بھی اس پہ کنسنسس ہے کہ آپ وزراء کے کیسز جو اسی نوعیت کے ہیں, الزامات اسی نوعیت کے ہیں, ان کو پوچھ کو نہیں رہا. یہ شہباز صاحب کے ایک جو 15 سال پرانے ایک بیان کو لے کے پوری حکومت پیٹ رہی ہے, مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ سر خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے وہ بیان اتنا امپورٹنٹ ہو گیا آپ لوگوں کے لیے, نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں خود. نئے سٹینڈرڈ اس لیے دیے ہیں کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن جو باتیں ہم جلسوں میں کرتے ہیں وہ ہم اپنی جامعہ نہیں بنا سکتے. نہیں, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ اس وقت اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں. بھئی آپ نے اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا اور وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ بات پی ایم ایل این کا ایک نظریہ تھا اینٹی پیپلز پارٹی, وہ دفن ہو گیا آج. سر آپ اپنی خیر منائیں, اب وکلا کی تحریک بھی نکل رہی ہے باہر, آپ اپوزیشن بھی آگے 5 سال بعد ہمارا احتساب پاکستان کی عوام کرے گی, ووٹ کی طاقت سے کریں گے, 5 سال بعد کریں گے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ لگے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل بجٹ پہ بھی تفصیلی بات ہوگی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.